अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम साल दव्वम का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। उन्वान नज़्म आदमी। हमने पिछले लेक्चर में पहले लेक्चर में पढ़ा था इसका खुलासा और पहला शेर। आज हम इसका दूसरा शेर पढ़ेंगे। कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है कितना बसियार आदमी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी शेर हम पढ़ने लगें तो उसके मुश्किल अल्फाज के मानी लाजिम हमें पता होने चाहिए कि आया हम तशरीह को आसानी से समझ कर सकें। तो इसमें पहला मुश्किल लफ्ज़ है कुल बुलाती बस्तियाँ, यानी गुंजान आबाद बस्तियाँ, ज़्यादा आबादी वाली बस्तियाँ जो हों उनको कुल बुलाती बस्तियाँ कहा जाता है। दूसरा लफ्ज़ है नादर यानी कमयाब, कमयाब यानी नादर जो लफ्ज़ अनोखा। उसके बाद तीसरा अगला लफ्ज़ है बसियार यानी बहुत ज़्यादा। इस शेर को अल्फाज नसर के अल्फाज में अगर शेर को पढ़ा जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि पुरहुजूम बस्तियों में से मुश्किल से दो चार इंसानियत के हामिल आदमी नज़र आते हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री का मतलब ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद बस्तियाँ हैं, देखने में बामुश्किल दो चार इंसानियत के हामिल, जिनके अंदर इंसानियत मौजूद हो, दो चार आदमी ही नज़र आते हैं। यूं ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद आदमी कितना नायाब हो गया है कि मतलब बस्तियों की बस्तियां बड़ी पड़ी हैं, लेकिन उनमें जो इंसानियत के हामिल अफराद हैं, आदमी जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं। कितना नायाब आदमी हो चुका है। अब हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। तशरीह शुरू करने से पहले आप शायर का तारुफ मुख्तसर सा ज़रूर देंगी, जो कि हमने पढ़ा था। सैयद ज़मीर जाफ़री उर्दू अदब में मज़ाहिया और तंज़िया शायरी के हवाले से बहुत मशहूर हैं। ज़ेर तशरीह नज़्म में उन्होंने तंज़ो मज़ाह के पैराए में मुआशरे की बिगड़ती हुई इक़दार पर रोशनी डाली है कि मुआशरे में जो किस कदर बुरे इक़दार जो हैं वो राइज हो चुके हैं, उस पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में रोशनी डालते हैं, लेकिन तंज़ो मज़ाह के दायरेकार में। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि दुनिया में इंसानों का बेपनाह हजूम है। जहाँ नज़र दौड़ाई जाए, जहाँ तक हद्दे निगाह, जहाँ तक इंसान की नज़र अहाता कर सकती है, वहाँ तक इंसानों का बेपनाह हजूम दिखाई देता है। बस्तियों की बस्तियाँ आबादी की कसरत से कुल बुला रही हैं। सड़कों, बाज़ारों, तालीमी अदारों में, हस्पतालों में, हत्ता कि जहाँ भी चले जाएं आपको आदमी ही आदमी नज़र आते हैं। एक हजूम बेकरां है, यानी बहुत लामहदूद है, जो हर जगह दिखाई देता है। बेकरां का मतलब है कि लामहदूद, कि इतना ज़्यादा हजूम है, लामहदूद है कि जो हमें हर जगह नज़र आता है। बस्तियों और शहरों में आबादी की कसरत से रहायशों की कमी भी हो चुकी है। लोग तंगो तारीक मकानों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। बेपनाह मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। बेकारी और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। लोग बेमौत मर रहे हैं। महंगाई और माली मसाइल की वजह से लोग फाकों पर भी मजबूर हो चुके हैं। देखने में तो आदमी बहुत दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से इतने ज़्यादा मसाइल भी जन्म ले रहे हों। यानी कि बताया गया कि तंगो तारीक मकानों में भी रहने पर मजबूर हैं। बेपनाह मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती हैं और लोग बेमौत भी मरते हुए हमें नज़र आते हैं। अब देखने में जहाँ हर तरफ हमें आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं, मगर इतने लोगों के बावजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे इंसान कहा जा सके। असल बात यहाँ पे ये आई कि अगर ज़मीर जाफ़री ने बहुत ज़्यादा लोगों का जिक्र किया
کل بلاتی بستیاں ہیں، بے پناہ لوگوں کا ہجوم ہے، بے کراں تعداد ہمیں نظر آتی ہے، ہر جگہ آدمی ہی آدمی اگر ہجوم اگر نظر آتا ہے تو سید ضمیر جعفری کا کہنے کا یہ اصل مقصد ہے کہ ان میں آدمی انسان جن کو کہا جائے وہ بمشکل دو چار ہی نظر آتے ہیں، یعنی انسانیت کے حامل افراد جو ہیں وہ بہت مشکل سے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ دراصل تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے حوالے سے آدمی تو ہیں، آدم سے بنے تو آدمی لازم ہیں تمام انسان، مگر انسان کہلانے کا حقدار وہی ہوگا جو اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو، مزین ہو، یعنی اس میں بہت سی اعلیٰ صفات، اچھی خوبیاں اس میں موجود ہوں، جو اچھے اخلاق اور ایمان و یقین کی خوبیوں سے مزین ہو۔ مزین کا مطلب ہوتا ہے سجا ہونا، جو دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، جو حقیقی معنوں میں انسان کے رتبے پر فائز ہو سکے۔ اصل انسان کی ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو سید ضمیر جعفری نے یہ بیان کی، جس کو ابھی ہم نے پڑھا، کہ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہوگا جو اعلیٰ صفات سے راستہ ہوگا، جس میں بہت سی اچھی صفات، عمدہ صفات ہوں گی، اچھا اخلاق ہوگا، ایمان و یقین کی خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں گی، اور دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرنے والا ہوگا، یعنی اس کے اندر جذبہ ہمدردی لازم موجود ہوگا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہوں، اور وہی حقیقی معنوں میں انسان بننے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اب کہاں انسان جنہیں انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں۔ دراصل روپے پیسے کی ہوس اور لالچ نے انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ وہ اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی جیسی برائیوں کا شکار ہو کر اپنا اصل مقام جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے اوصاف سے تہی دست ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ شہر لگتا ہے بیابان مجھے، کہیں ملتا نہیں انسان مجھے۔ یہاں پر ہمارا دوسرا شعر مکمل ہوا۔ اگلا تیسرا شعر ہے: پتلی گردن پتلے آبرو، پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ اس کے بھی مشکل الفاظ کے معنی: پہلا ہے آبرو یعنی بھویں، ترادار خوبصورت۔ اس کا نثر میں ہم دیکھیں گے اس شعر کو کہ ماضی میں دبلا پتلا آدمی بیمار تصور ہوتا تھا، جبکہ آج اسے نزاکت اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی آج کا انسان اگر ہمیں دبلا پتلا دکھائی دے گا تو اس کی نزاکت اور خوبصورتی کی علامت سمجھی جائے گی۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ یہ وہی لائن ہے جس کو پیچھے دو سطروں کو میں نے پڑھا تھا، جو ہم نے شاعر کے تعارف کے لیے لکھنی ہے۔ جیسے زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے معیار حسن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج عصر حاضر میں جو ہمیں حسن نظر آتا ہے، حسن کا معیار جو نظر آتا ہے، اس کو طنز کا نشانہ بنایا کہ آج کا نوجوان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی خوبصورت سمجھا جائے گا۔ گردن پتلی سی ہو، بویں باریک ہوں، ہونٹ پتلے پتلے ہوں، جسم لاغر ہو، دبلا پتلا ہو، رنگت پیلی ہو، جتنا آدمی بیمار ہوگا اتنا ہی خوبصورت، بانکا اور سجیلا سمجھا جائے گا۔ حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ کہ حقیقت ایسی بات ہے کہ آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمیں دبلا پتلا، کمزور، لاغر دکھائی دے گا، وہی دراصل تندرستی کا معیار ہم لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ آج مرد و زن یعنی مرد اور عورت دونوں فیشن کے دل دادہ ہیں،
دونوں ہی فیشن پرست ہو چکے ہیں، فیشن کو پسند کرتے ہیں۔ جہاں عورتیں اپنے بناؤ سنگار پر بھرپور توجہ دیتی ہیں اور گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی اوقات بھی صرف کرتی ہیں، وہاں مرد حضرات نے بھی خواتین کے بناؤ سنگار کا انداز اپنا لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ پن اور جرت و جواں مردی کی خوبیوں سے تہی دامن ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں۔ چونکہ مرد کی تو خوبیاں ہیں نا، مردانہ پن اور جرت و جواں مردی، تو یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے ختم ہو چکی ہیں۔ آج جا بجا اسمگلنگ سینٹر اور بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، جہاں دیکھیں ہمیں سلم سمارٹ لوگ بننے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے بہت سے سلمنگ سینٹر اور بیوٹی پارلر کے ہر طرف یہی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اب شاعر نے موجودہ دور کے فیشن زدہ انسان کے رویے پر بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ مردانہ اور صاف سے عاری ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر جو مردانہ خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبصورتی کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ قدیم زمانے میں کیا تھا کہ آدمی کا وقار اور حسن اس کی مردانگی، اس کی بہادری اور اس کی دلیری میں پوشیدہ ہوتا تھا۔ توانا و صحت مند، مضبوط، قوی اعضاء کے مالک مرد کو خوبصورت اور سجیلا سمجھا جاتا تھا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، کہ اسی کو جو ہے وہ قبیلے کی آنکھ کا تارا سمجھا جاتا تھا، جس کی جوانی بے داغ ہے اور ضرب جس کی کاری ہو۔ اب دراصل فطری طور پر مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور توانا جسم کا مالک بنایا ہے تاکہ وہ زندگی کے مسائل اور حالات کا بڑا مردانہ وار مقابلہ کر سکے، اور مرد کو اونچلے مقام کا درجہ دیا ہے۔ اب زندگی کی کشمکش اور جد و جہد میں اپنے آپ کو منوا سکے۔ اگر مرد مضبوط اور توانا جسم کا مالک ہوگا تو جنگ و جہاد میں دشمن کا مقابلہ بھی کر سکے گا۔ اگر مرد مضبوط نہیں ہے، توانا نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی دوسرے جنگ و جہاد میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب دوسروں کے دکھ درد میں بھی کام بھی آ سکے گا۔ زمانے کی سختیاں اور مشکلات جھیلنے کے لیے مضبوط جسم کا مالک ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ کمزور اور بیمار انسان تو خود کو سنبھالنا بھی مشکل کر لیتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ اسی طرح آج کا نوجوان جس کی گردن پتلی، کمر پتلی اور نازک بدن، یہ کشمکش حیات میں کیسے حصہ لے سکتی ہے؟ حیات میں یعنی زندگی میں۔ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاہ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا شعر مکمل ہوا۔ اب ہم اگلا چوتھا شعر پڑھیں گے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی منہ دیکھنا یعنی حیران ہونا، معیار مطلب انداز۔ یہ آدمی اپنے جینے کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے کہ زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اب اس کی تشریح ہم کریں گے کہ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنا معیار زندگی اتنا اونچا لے گیا ہے کہ حقیقی، سچی اور کھری زندگی نیچے کہیں حیران و متحیر ہے۔ متحیر ہے یعنی حیران ہے، پریشان ہے۔ یہ مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر روحانی قدروں سے بیگانہ ہو گیا ہے۔
بھول چکا ہے کہ اس کے اندر کچھ روحانی قدریں بھی موجود تھیں جس کو وہ فراموش کر چکا صرف دولت کی ہوس میں آ کر۔ اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ حربہ یعنی طریقہ، کہ اس کو پتہ ہے کہ صرف ایک کام اس نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، کار، کوٹھی، بنگلہ، پیسہ، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے کوئی بھی طریقہ آ جائے گا، چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، جائز تو ہوتا ہی ہے، ناجائز کیوں نہ ہو، وہ صرف اپنی دولت کو اکٹھا کرنے میں مگن ہوگا۔ وہ اس ناجائز طریقے کو بھی کبھی آر نہیں سمجھے گا، شرم محسوس نہیں کرے گا۔ اب روپے پیسے کی اہمیت نے اس کے دل سے ہمدردی، خلوص، پیار کے جذبے کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ احساس ہمدردی اور مروت سے عاری ہو گیا ہے، اس لیے وہ غریبوں کی غربت اور دکھوں کی پرواہ کیے بغیر عیش و عشرت اور نمود و نمائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس کتنے غریب ہیں، غربت کے مارے لوگ ہیں، دکھوں میں موجود ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے عاری ہو چکا ہے، چونکہ اس کے اندر احساس ہمدردی اور مروت، یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے قیمتی ملبوسات یعنی لباس، محل نما کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھ کر غریبوں کو اپنی غربت اور محرومیوں کا اور شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا۔ زندگی اپنی اصل صورت میں فطرت سے قریب تر ہوتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ زندگی ہمیشہ اصل صورت میں اس کو تلاش کیا جائے تو فطرت کے عین قریب ہوگی۔ اب مگر جب اسے فطرت سے دور کر دیا جائے تو اس میں تصنع یعنی بناوٹ آ جاتی ہے اور اس کا حقیقی حسن اور لطف غارت ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی اس تگ و دو میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح معیار زندگی کو بلند کر لیا جائے۔ ہر انسان اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ آج وہ اپنا سٹیٹس بلند کر لے، آج وہ اپنا مقام جو ہے وہ کسی بہت اونچلے درجے پر لے کر اس کو چلا جائے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ انسان اس دوڑ میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی انسانیت کی بے عزتی کرتے ہوئے، انسانیت کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی۔ اب دراصل انسان اپنے انجام سے بالکل غافل ہو چکا ہے، وہ اپنے دنیا داری کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ انسان تو عارضی ہے اور جلد یا پھر بدیر اسے دنیا تو چھوڑنا ہوگی، لیکن وہ اس بات کو بھی فراموش کر چکا ہے، وہ بھول جاتا ہے شاید کہ اسے آج یا کل یہ دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ انجام کی کچھ سوچو کیوں کسر بناتے ہو، آباد کرو دل کو تعمیر اسے کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر اس شاعر نے اس میں لکھا۔ واقعی انسان کو انجام کی سوچنی چاہیے، اپنے بڑے بڑے قصر، بڑے بڑے محل نہیں تعمیر کرنے چاہیے، آباد کرنا چاہیے اس کو دل کو، چونکہ وہی تعمیر دراصل دل کو ہی کہتے ہیں، کہ دل، اخلاق، کردار، جذبہ ہمدردی، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے، اسی کو دراصل تعمیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا چوتھا شعر مکمل ہوا، اب ہم اگلا 5واں شعر شروع کریں گے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اس شعر میں دراصل شاعر نے کیس اور لیلا کا ذکر کر کے بڑا اچھا نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، آدمی اور انسان، آدمی کے حوالے سے کیس اور لیلا کا ذکر کر کے۔ اب صحرا نوردی کرنا جس کا مطلب ہے صحراؤں یا جنگلوں میں پھرنا، سمجھدار یعنی عقل مند۔ اب کیس نے عمر بھر صحرا نوردی کی مگر اس نے لیلا سے شادی کبھی نہیں کی، یعنی کیس دیوانہ ہونے کے باوجود بڑا سمجھدار آدمی تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے مقاصد سے، اپنی زندگی میں اصل جو کام آنے والی اشیاء ہیں، اصل زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان سے دراصل منہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیس یہاں پہ آدمی کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔
اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے قیس کا ذکر کیا ہے۔ دراصل قیس ایک شہزادہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے لیلا نامی ایک خاتون سے عشق ہو گیا تھا اور اسی کے عشق میں وہ تمام عمر صحراؤں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اب شاعر نے اسی سے ایک مزاحیہ پہلو نکالا کہ شاعر کا کہنا ہے کہ قیس نے دیوانہ پن کا ڈرامہ کیا تھا، یعنی دراصل اس کی دیوانگی میں بھی اس کی عقل مندی پوشیدہ تھی کہ بے شک وہ دیوانہ وار مارا مارا صحراؤں میں پھرتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں عقل مندی پوشیدہ تھی دیوانگی میں۔ اب وہ تمام عمر صحراؤں میں پھرتا رہا۔ اگر واقعی وہ لیلا کا اس قدر سچا عاشق تھا تو اس سے شادی کیوں نہ کی؟ شاعر کے خیال میں قیس شادی کے جھنجھٹوں بکھیروں سے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد سر پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے بخوبی وہ آگاہ تھا، اس لیے اس نے شادی نہ کی کہ وہ شادی کے بعد ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے اسے بہت سی ذمہ داریاں اٹھانا پڑنا تھیں۔ اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے شادی ہی نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے بعد مسائل جو ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور عشق بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ اب تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے عاشق کا نقشہ بھی پیش کیا ہے کہ وہ عشق تو کر لیتا ہے لیکن جب شادی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ گھبراتا ہے اور شادی سے آزادی سلب ہو جاتی ہے اور انسان ذمہ داریوں اور پابندیوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے، اور پھر شادی کے جو فسانے ہیں رنگین بہت ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ سنگین بہت ہیں۔ اب دیکھا جائے تو شاعر کی اس بات میں ہلکا سا طنز بھی ہے کہ دور حاضر کے نوجوان شادی کرنا دراصل گلے میں توک ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے، جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ حالانکہ شادی کرنا تو سنت ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے اور معاشرے کی ترقی کی ضامن بھی ہے، لیکن موجودہ دور کی مہنگائی اور غیر شرعی رسومات نے شادی جیسے آسان اور مسنون عمل کو بھی مشکل ترین بنا دیا ہے۔ شادی کی رسومات پر بے جا اسراف، شادی کے بعد کی ذمہ داریوں، مہنگائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو شاعر نے بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب جس کے لیے انہوں نے مجنوں کی مثال پیش کی ہے کہ مجنوں نے پاگل پن کے باوجود بھی یہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے عشق تو کر لیا لیکن لیلا کے عشق میں جنگلوں میں بھی مارا مارا پھرا، پھر اس سے شادی کرنے سے اس نے جو ہے ہمیشہ انکار کیا، یعنی شادی کرنے سے وہ گریزاں رہا۔ یہ ہمارا 5واں شعر جس کی تشریح ہم نے مکمل کی۔ اب ہم اگلا شعر نمبر 6 اپنا پڑھیں گے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ پہلا مشکل لفظ ہے دانش یعنی عقل، دوسرا لفظ ہے حکمت یعنی دانائی، کم آزار یعنی بے ضرر، تھوڑی تکلیف دینے والا۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود دوسروں کو تکلیف نہ دینے والے آدمی کم ہی ملتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ وہی شاعر کا تعارف پہلی 2 سطروں میں لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے انسانوں کے رویوں پر تنقید کی ہے کہ شاعر کا کہنا ہے کہ اگرچہ آج انسان مریخ پر اپنی عظمت کے نشان ثبت کر آیا ہے اور اس نے ستاروں پر کمندیں بھی ڈال لی ہیں، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کو عیاں کر لیا ہے، پہاڑوں کا سینہ بھی چاک کر لیا ہے، اپنے علم و فضل کی بدولت زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے آسائش کے سامان مہیا کر لیے ہیں، مگر پھر بھی وہ دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا ڈنگ نہیں سیکھ پایا۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔
آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے پرانے وقتوں میں جانور نما انسان پہنچایا کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں تو دور حاضر کا انسان اور بھی وحشی ہو گیا ہے۔ دور حاضر کے ابن آدم ہیں دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں، ہوا ایسی چلی ہے نفرتوں کی، لہو میں خار بوتی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ اے انسان، کیا تو نے زمین کے معاملات درست کر لیے ہیں کہ اب آسمان کو سنوارنے کا خواہش مند ہے؟ دراصل انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا اس کے تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے محبت و اخوت کے رویے اپنائے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی مخلوق سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ یہی اس کا مقصد تخلیق ہے۔ لیکن انسان آج اپنے مقصد تخلیق سے نظریں چوراتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کا انسان شعور و آگہی اور علم و حکمت کے باوجود اپنے مقصد تخلیق کو بلا بیٹھا ہے، یہ اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چرا رہا ہے اور اس مشینی دور میں خود بھی مشین کی طرح بن کر رہ گیا ہے جو انسانی ہمدردی اور احساس مروت سے بالکل عاری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہاں پہ ہمارا شعر نمبر 6 بھی مکمل ہو گیا۔